हेलो दोस्तों, शहरियार खान और मैं आपको जियो पॉलिटिकल गपशप की एक और एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, शहरियार खान और मैं आज आपके साथ बात करेंगे एक दफ़ा फिर ईरान यूएस पीस टॉक्स मीडिएशन के बारे में। उसमें लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट्स हैं और ख़ास तौर पे हम जो आज आपके सामने अपना तज्ज़िया रखेंगे उसका तनाजुर ये है कि आपको जैसे आपके इल्म में हो कि जो पिछला वीकेंड गुज़रा है, उस वीकेंड में ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची साहब तशरीफ़ लाए पहले इस्लामाबाद, और इस बात का काफ़ी इम्कान पैदा हुआ कि अमेरिका से भी जैरेड कुशनर साहब और स्टीव विटकॉफ और जेडी वैंस इस्लामाबाद तशरीफ़ लाएंगे और पीस टॉक्स का दूसरा मरहला इस्लामाबाद में शुरू होगा। लेकिन फिर बदकिस्मती से पता ये चला कि अब्बास अरागची जो हैं वो इस्लामाबाद के बाद मॉस्को जाएंगे और वो ओमान जाएंगे और उनका पीस टॉक्स को आगे बढ़ाने का कम से कम डायरेक्टली अमेरिकियों के साथ कोई इरादा नहीं है। लेकिन फिर एक और उसमें ट्विस्ट आया कि अगरचे अमरीकी डेलीगेशन तो इस्लामाबाद तशरीफ़ नहीं लाया, लेकिन अब्बास अरागची साहब ओमान का ट्रिप करने के बाद दोबारा इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए। और फिर ये बातें भी सामने आई कि ईरान ने अमेरिका के सामने एक नया प्रपोज़ल रखा है पीस प्लान का। तो आज इन सारे अमूर पे बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे इन रेजिडेंस एनालिस्ट शहरियार खान मौजूद हैं। शहरियार, क्या हाल चाल है? आज आप हमें कोई मुझे नई जी बहुत अच्छी तरह याद है कि आप बड़े डिसअपॉइंटेड थे कि पूरा इस्लामाबाद बंद हुआ है और बिल्कुल हलचल मची हुई है हर जगह पे। होटल्स खाली हो गए हैं और आप तो बड़े एक्साइटेड थे कि कोई ना कोई डेवलपमेंट वगैरह होगी, लेकिन वो डेवलपमेंट हो ना सकी। ऐसे ही है शहरियार। देखें, आपको पता है मैं बेट शेट तो करता नहीं कभी, लेकिन मैंने शॉर्ट ऑफ बेटिंग ऑन द सक्सेस ऑफ टॉक्स, मैंने जितने भी मेरे दोस्त हैं ना उन सब को मैंने प्रिडिक्शंस की हुई थी। मैंने कहा पाकिस्तान दूसरे मरहले में ही कामयाबी से इनको जो है ना मंतकी इंजाम तक पहुंचाएगा और ये ख़त्म हो। तो मैं थोड़ा सा ज़ाती तौर पे डिसअपॉइंटेड हूँ कि मेरे जो पॉलिटिकल फॉरकास्ट पूरी तरह अभी तक जो है ना वो सही साबित नहीं हो सकी। नहीं इमरान, मेरे ख्याल में मेरा जो एनालिसिस था, मेरा जो आइडिया था, मेरे ख्याल में तो ये बात ज़रा थोड़ी चलेगी, आपने यही कहा क्योंकि था, बिल्कुल। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से जो ऑब्वियसली पाकिस्तान, हमारी तरफ तो ऑप्टिमिज्म है ना, क्योंकि पाकिस्तान का एक न्यू फाउंड रोल है और पाकिस्तान फोर फ्रंट में आ गया, इंटरनेशनल मीडिया की नज़रों में आ गया। जो पीस टॉक्स हैं उससे ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ के ऊपर भी एनालिसिस किया कि ये पाकिस्तान का ये नया रोल कहाँ से आ गया। ठीक है, पाकिस्तान की तो कोई और रेपुटेशन होती थी, ये तो एक न्यू फाउंड डेवलपमेंट होगी। ये भी एक जियो पोलिटिकल शिफ्ट है कि जो पाकिस्तान है उसने इतनी लीडरशिप पोजीशन जो है वो इस रीजन में ले ली है। तो उसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस मेरे ख्याल में ज़्यादा थी, मेरे ख्याल में ओवर ऑप्टिमिज्म भी था। और अभी जो बेसिकली इश्यूज हैं ना यूएस और ईरान के, ये ऑलमोस्ट हाफ अ सेंचुरी ओल्ड है। 50 एक साल से, 47 ईयर्स कुछ लोग कहते हैं, उस टाइम से तो उन्होंने आपस में बात नहीं की, इंटरमीडिएटरीज के थ्रू ऑपरेट करते हैं। और ये इमरान, जो आपने जैसे इंट्रोडक्शन में कहा कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान से मस्कत गए, ये मस्कत में जाने के पीछे भी बहुत एक हिस्ट्री है। आपको पता होगा कि 2013 में पहली दफ़ा ओमान ने बैक चैनल स्टार्ट किया था यूएस का और ईरान का, और वो टॉक्स बिल्कुल सीक्रेट थी और उसको कहीं एडवर्टाइज वगैरह नहीं किया गया, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज आपस में बात ही नहीं करती थी। और ओमान की बड़ी पुरानी हिस्ट्री है ऑफ बीइंग अ मीडिएटर। ये पाकिस्तान को तो एक नया रोल है, लेकिन हिस्टोरिकली इस रीजन में ओमान की ये रेपुटेशन रही है। और रिसेंटली इन अ लॉट ऑफ लाइक अदर कॉन्फ्लिक्ट्स, जो कतर है उसने भी अपना एक मीडिएटर का रोल जो है वो दुनिया के सामने रखा है, लेकिन जो ओरिजिनल जो बैक चैनल्स हैं वो ओमान के होते हैं। अब ओमान ने JCPO जो है, जो पिछला जो पीस डील हुई थी अराउंड ओबामा के टाइम पे, मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम, 2015 में, बिल्कुल। वो भी जो ब्रोकर जो की थी वो ओमान ने की थी। अच्छा अभी भी अच्छा जब अच्छा। यूएस और जो
اسرائیل کا جو اٹیک ہوا ہے ایران کے اوپر، اس سے پہلے جو پیس ٹاکس تھیں وہ مسقط میں سٹارٹ ہوئی تھیں اور اس کے بعد سوئٹزرلینڈ گئی تھیں. تو صحیح. عمان کا بیک چینلز کرنے میں بہت پرانی ایک ہسٹری ہے، اور میرے خیال میں جو ان کے فارن منسٹر مسقط گئے ہیں، میرے خیال میں تو 2 یا 3 ایجنڈا پوائنٹس تھے. ایک تو وہ یہ کہ وہ ایک ریجنل کنسنسس لانا چاہ رہے ہیں ڈسکشن کے اندر. وہ آبویسلی پاکستان، ایجپٹ، ٹرکی اور سعودیہ تو آلریڈی آن بورڈ ہیں، لیکن کیونکہ جو پچھلی دفعہ جو ٹاکس وغیرہ ہو رہی تھیں وہ مسقط کے تھرو ہو رہی تھیں، اور اس میں جیسے عمان کے بھی جو فارن منسٹر ہیں، جب وہ یو ایس گئے، انہوں نے کہا کہ بہت سی نیوکلیئر کے ایشوز کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی تھی، اور ڈپلومسی شوڈ ہیو بین گیون اے چانس، اور آپ لوگوں نے اٹیک کر دیا، اور جو ہے ڈپلومسی دیٹ لاسٹ وین ایران واز اٹیکڈ. تو ایران کا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ جہاں پر وہ گپ شپ بند ہوئی تھی وہیں سے سٹارٹ کیا جائے. ایک تو یہ صحیح. کہ زیرو سے ڈسکشن نہ سٹارٹ ہو. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے وہ ایک بڑا ایک ٹاکنگ پوائنٹ بن گیا. گلوبل اکانومی جو ہے وہ پوری ہاسٹیج ہو گئی ہے اسٹریٹ کے اوپر. اب لوگ یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ بیسکلی چاہتا ہے کہ اس کے اوپر سے ٹولز لے، اور یہ ہے کہ وہ جو فیس وغیرہ جو اس سے لے اس سے ریکنسٹرکشن کرے، اور ہم نے پچھلے اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر بڑا ڈیٹیل میں اس چیز کو ڈسکس کیے. تو یہ دوسرا ٹاکنگ پوائنٹ ہے، کیونکہ وہ جو اسٹریٹ ہے وہ ان 2 کنٹریز کے جو ہیں اکنامک زونز اس کے اندر فال کرتا ہے. تو ایران چاہتا ہے کہ عمان کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کی جائے ان ٹولز کے لیے. اور تیسری آبویسلی جو پرانی جو ہسٹری ہے، ایک پورا ریکرڈ ہے آف نیوکلیئر ٹاکس، اس کے اندر کیا کیا بات ہوئی، کون کون سے پلیئرز تھے، کیا کیا کنسیشنز تھے، کیا کیا سینکشنز ریلیفز تھیں جو کہ آلریڈی ڈیسائیڈ ہو گئی تھیں. وہ ساری کی ساری ایک جو انسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے یا پھر انسٹیٹیوشنل انفارمیشن ہے وہ عمان کے پاس ہے. صحیح ہے. اب شہریار کوئکلی مجھے یہ بتائیں کہ جو روس کا دورہ کیا ایرانی وزیر خارجہ نے، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، اس کے پیچھے کیا کانٹیکسٹ ہے، وہ وہاں پہ کیوں گئے ہوئے تھے؟ دیکھیں وہ تو عمران، ابھی ہماری تھوڑے پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی، آپ نے یہ پوائنٹس مجھے بتائے تھے کہ دیکھیں پاکستان واز آلویز اے فیسیلیٹیٹر. ٹھیک ہے، یہ تو بیسکلی اتنی ڈسکشنز وغیرہ ہوئیں، اور ایک ایسا رول پاکستان نے اتنا خوبصورتی سے یہ سچویشن ہینڈل کی کہ فیسیلیٹیٹر سے یہ رول جو ہے میڈیٹر کا بن گیا. اب تو بالکل. بڑی سپر پاورز وغیرہ ہیں انکلوڈنگ چائنا، وہ بھی پاکستان کے پاس آتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ یار اس ڈسکشن کے اندر یہ والا اینگل بھی ڈسکس ہونا چاہیے. اچھا جی، صحیح اب بات. آپ کا وہ رشیا والا کوسچن. اب جو ساری کی ساری جو ڈسکشن جہاں پر پھنس جاتی ہے، یا پھر جو سب سے زیادہ جو پوائنٹ ہے جس کے اوپر ڈسکشن ہے، دیٹ از دا نیوکلیئر ایشو. اسٹریٹ آف ہرموز تو اس اٹیک سے پہلے کھلی ہوئی تھی. دیٹ واز ناٹ ایون اے ٹاکنگ پوائنٹ. ٹاکنگ پوائنٹ ہمیشہ سے نیوکلیئر کیپیبلٹی اور انریچمنٹ رہی ہے. اب یہ جو جے سی پی او اے جب سائن ہوا تھا، عمران یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن اس ٹائم پہ بھی ایران کے پاس انرچڈ فیول پڑا ہوا تھا، اور اس ٹائم پہ بھی یہی ڈسکشن ہوئی تھی کہ یہ فیول آپ لے لیں اور پیسفل پرپزز کے لیے آپ کو یورینیم دے دیا جائے گا. اور وہ فیول جو ہے اس ٹائم پہ رشیا نے لے لیا تھا، جو انرچڈ جو یورینیم تھا، اور اس کے بدلے میں ان کو انہوں نے یورینیم تھوڑا یلو کیک جو یورینیم ہے وہ ان کو دے دیا تھا، تاکہ وہ پیسفل پرپزز کے لیے آئسوٹوپس وغیرہ بنانے کے لیے ریسرچ کرنے کے لیے وہ یوز کر سکیں. تو یہ ہسٹوریکل پریسیڈنٹ آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. تو میرے خیال میں تو 2-3 ٹاکنگ پوائنٹس ہوں گے رشیا کے ساتھ. ایک تو آبویسلی یہ جو نیوکلیئر ڈسکشنز وغیرہ ہو رہی ہیں اس میں جو 60% انرچڈ فیول ہے اس کا کیا ہوگا، وہ رشیا سے اس چیز کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے. اس کے بعد آبویسلی بیکاز پاکستان از اے میڈیٹر، اٹس ناٹ اے گارنٹور چائنا اور رشیا کے علاوہ میرے خیال میں کوئی ایسا ملک ہے نہیں جو کہ یہ والا رول لے سکے. تو آئی ایم شیور بالکل. ایران وانٹس رشیا ٹو پلے دا رول آف دا گارنٹور ایز ویل. اور اس کے علاوہ جو ڈیفینس ایگریمنٹس ہیں اور جو ڈیفینس ریلیشن شپ ہے ایران اور رشیا کی ہسٹوریکل ہے. یہ 3 ٹاکنگ پوائنٹ میرے خیال سے اگر پوٹن سے ہوگی گپ شپ تو اس چیز پہ ہوگی. آپ کا ہاں، کیا؟ اور آئی تھنک یہ آپ نے مین جو چیزیں آپ نے کور کر دی ہیں، اور آئی تھنک آپٹکس کے حوالے سے ظاہر ہے یہ دورہ بڑا اہم تھا، کیونکہ ایران نے یہ ایک میسیجنگ کی ہے گلوبلی کہ دیکھیں ایک گریٹ پاور رشیا جیسی وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے،
اور جو ایرانین وزیر خارجہ ہیں انہوں نے وہاں پہ جا کے انہوں نے بڑی زبردست ایک طرح سے تقریر کی. انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے تو امریکہ کو جنگ میں ہرا دیا ہے, اور بڑی ایک اسٹرانگ میسیجنگ ایرانین وفد کی طرف سے وہاں پہ سننے کو ملی. اور ظاہر ہے جو روسی صدر ہیں اور ان کے سارے جو کی کیبنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے بڑا گرم جوشی سے جو ہے استقبال بھی کیا. تو وہ اس کے آپٹکس بھی بڑے ایک اسٹرانگ میسیجنگ جاتی ہیں امریکہ کے لیے, اور ایران کی ایک اسٹرینتھ جو ہے نا گلوبلی وہ بھی اس سے شو کیس ہوتی ہے. تو چلے یہ تو زبردست ہو گیا. اب شہریار مجھے یہ, اگر آپ کو کچھ آپ نے اسٹڈی کیا ہے کلوزلی, جو ایران کا کیا نیا پروپوزل کیا ہے جو جس کی بات کرتے ہیں صدر ٹرمپ, اس میں مجھے آپ بہت مختصراً بتائیں تھوڑا سا کہ یہ پروپوزل کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے, اس کے بارے میں میڈیا میں کیا ڈسکشن چل رہی ہے, یو ایس میڈیا میں, ایرانین میڈیا میں, اور یہ نیا پروپوزل پہلے والی جو ڈسکشنز ہیں اس سے کیسے مختلف ہے؟ دیکھیں عمران, میرے خیال سے تو پروپوزل مور اور لیس وہی ہے, جو ٹاکنگ پوائنٹس ہیں وہ بھی مور اور لیس سیم ہی ہیں. جو ایشو آتے ہیں سیکوینسنگ کا آ رہا ہے کہ کیا چیز ہم نے پہلے کرنی ہے, کیا چیز ہم نے بعد میں کرنی ہے. اب جو اسٹریٹ آف ہرموز کی جو ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے, اب ایران کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم تو سیز فائر کے اندر چلے گئے. اب یہ ایک ایسا سیز فائر ہے جس میں آپ نے جا کے نیول بلاکیڈ کر دیا ہماری اسٹریٹ کا, سمجھ رہے ہیں, اور جو یو ایس ہے وہ اس کو یوز کر رہا ہے ایز اے پریشر ٹیکٹک کہ جی صحیح ہے. جو ایران کی جو بیسکلی ساری کی ساری انکم ہے اس کو چوک کیا جائے اور اکنامک ان کے اوپر پریشر ڈالا جائے تاکہ وہ جلدی سے جلدی ہماری باتیں مانیں. اب وہ جو ہے وہ ایران نے ایشو بنا لی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اگر سیز فائر میں ہیں تو سیز فائر میں تو یہ چیز انکلوڈڈ ہوتی ہے, کوئی بلاکیڈ وغیرہ سیز فائر کا حصہ تو نہیں ہوتا. آپ بلاکیڈ پہلے ہٹائیں, اس کے بعد ہم نیوکلیئر کے اوپر بات کریں گے. ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ بلاکیڈ ایک ایکٹ آف وار ہوتا ہے ایک طرح سے. آپ ہماری جو ہے وہ ساری کھانے پینے کی اشیاء اور جو چیزیں آ رہی ہیں اس کی اگر آپ ترسیل ہی بند کر رہے ہیں تو اٹس این ایکٹ آف وار. تو یہ میرے خیال میں سیکوینسنگ کا ایشو ہے. اوبیسلی اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی زیادہ جو کنٹینشیس ایشوز ہیں وہ نیوکلیئر کے ہیں, ان کے اوپر ہم بعد میں ڈسکشن کر لیں گے. تو اچھا اب وہ آخری ایک, صحیح ہے ٹھیک ہے شریار, اب ایک آخری پوائنٹ پہ آتے ہیں اور میں اس پہ ذرا اپنا انالیسس رکھتا ہوں اس ایک کوشچن پہ, اور پھر میں آپ سے آپ کی رائے لوں گا اور ہم پھر کنکلوڈ کریں گے اس ایپیسوڈ کو. دیکھیں پچھلے کوئی ایک ہفتے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے ہمارے پاکستان کے میڈیا میں بھی, انٹرنیشنل میڈیا میں بھی, وائٹ ہاؤس سے جو میسیجنگ ہو رہی ہے وہاں پہ بھی, کہ ایرانی جو حکومت ہے نا وہ اس کے اندر ایک ڈیوائڈ ہے بٹوین ہارڈ لائنرز اینڈ ماڈریٹس. جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کرنی گفتگو ہم نے امریکہ سے ہم نے صلح نہیں کرنی, ٹھیک ہے, مزید اگر جنگ ہوتی ہے تو ہوتی رہے, امریکہ کو ہم نے مذاکرات کے ٹیبل پہ کنسیشنز نہیں دینی. اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے خود یہ کل پرسوں یہی بات کی کہ دیکھیں یہ تو وہ ڈیوائیڈڈ ہیں, ان کا آپس میں اتفاق رائے نہیں ہے. اب یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ امریکہ یہ میسیجنگ کر رہا ہے تو وہ شاید ایران کو کمزور اور ایک منقسم دکھا کے وہ اپنا مقصد حاصل کرنا چاہ رہے ہوں گے. دیکھیں یہ تو ڈیوائیڈڈ ہے, انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کیا کریں. لیکن کچھ میں نے ایسی رپورٹنگ بھی دیکھی ہے کہ جس میں جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں ان کو کوٹ کرتے ہوئے کہا گیا کہ دیکھیں کچھ ایشوز پہ ہماری حکومت کے اندر ابھی اتفاق رائے نہیں. تو لگتا تو یہ ہے کہ ایران کے اندر ظاہر ہے مختلف پاور سینٹرز ہیں جس میں پاسداران انقلاب یا IRGC سب سے اہم ہے. وہ ایک ان کی نظریاتی جو سرحدوں کے جو محافظ ہیں نا وہ پاسداران انقلاب ہیں, اور ان کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو وہ میرا خیال ہے بہت ہی ہارڈ نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے اس ایشو پہ, اور امریکہ تھوڑا سا پھنسا ہوا نظر بھی آتا ہے کیونکہ امریکیوں کا یہ ہے کہ جلدی سے جنگ ختم ہو, ہم آگے بڑھیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا اپنا ڈومیسٹک ایجنڈا ہے, مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں, سب کچھ. ایرانی جو ہیں وہ اب کہتے ہیں کہ یار مشکل سے یہ پھنسے ہیں, ہمیں اتنا نقصان پہنچا کے, تو اب یہ پھنسے ہوئے ہیں تو ان سے ہم کوئی کنسیشنز تو لے لیں. تو اس پہ آپ مجھے اپنی رائے دیں اور پھر ہم کنکلوڈ کریں. نہیں, آپ نے بالکل 100% صحیح کہا ہے. یہ بیسکلی اپنا بیٹل آف نروز ہے کہ کون زیادہ ہولڈ کر سکتا ہے اپنی پوزیشن کے اوپر. اور جس طرح آپ نے کہا یو ایس کے اوپر بھی بڑا ہی پریشر ہے, ان کے لیے یہ ابھی چیز اتنی آسان نہیں ہوگی کہ یہ جنگ دوبارہ سٹارٹ کر دی جائے. ڈومیسٹک پریشر بھی بہت زیادہ ہے, ان کی اپروول ریٹنگ ہے وہ بھی بہت نیچے جا رہی ہے, ان کو کانگریس کے پاس بھی جانا پڑ جائے گا اپروول لینے کے لیے. اور اس کے بعد جو ان کا ایجنڈا ہے کہ جس میں انہوں نے
لانگ وارز کے اندر نہیں ڈالنا یو ایس کو، وہ ایجنڈا بھی جو ماگا کا ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے اس چیز کے اوپر. تو آئی ایم شیور کہ جو یو ایس سائڈ ہے وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتی، جبکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو کہتے ہیں جا کے کہ جی میرے پاس ٹائم ہے بہت زیادہ، لیکن ان ریالٹی اتنا ٹائم نہیں ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایران کو بھی یہ جو بلاکیڈ ہے اس سے کافی اکنامک پریشر فیل ہو رہا ہے، اور ان کی بھی جو آئل پروڈکشن ہے وہ سلو ہونا شروع ہو گئی ہے. ان کے پاس بھی سٹوریج کیپیسٹی اتنی زیادہ نہیں ہے، اور ان کو بھی کافی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اگر یہ جنگ دوبارہ سٹارٹ ہو جائے. تو یہ دونوں سائڈوں کے اوپر میرے خیال میں ڈیسیجن جو ہے وہ ابھی تو ذرا تھوڑا سا ایگوٹسٹیکل چل رہا ہے دونوں سائڈوں کے اوپر، اور دونوں سائڈیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ کون بیک آؤٹ پہلے کرے گا. لیکن میرے خیال میں آئی ریئلی ہوپ کہ سینس پریویلز اور ہم کسی ریزولوشن کی طرف جائیں اگلے 1 مہینے کے اندر اندر. شہریار اسی پازیٹیو نوٹ پہ ختم کرتے ہیں کہ، اور اس امید پہ ختم کرتے ہیں کہ both sides US and Iran do not overplay their hand when it comes to negotiations، اور ہوش کے ناخن لیں، اس جنگ کو ختم کریں. ساری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، اور so that all of us can move on with other ایجنڈا آئٹمس. بہت شکریہ شہریار، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کچھ دنوں میں، اور ہم مزید کسی ایک نئے موضوع پہ گفتگو کریں گے. خدا حافظ. تھینک یو.